डकी भाई के जो रेफरेंसेस हैं, जो लिंक्स हैं या इनकी गैम्बलिंग की कनेक्टिविटी है, क्या इसमें कोई इंडियन ऑब्जेक्ट्स भी शामिल हैं? हमारे पास डाटा बहुत आ चुका है, अब उसको हम सम अप करके उसमें से इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। हम तो समझते थे कि ये YouTube से इतनी कमाई हो रही है। ये एक गैम्बलिंग प्रोग्राम का $, से लेकर $, तक चार्ज करते थे। क्या डकी भाई का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया? एडिशनल डायरेक्टर NCCIA चौधरी मोहम्मद सरफराज, उन्होंने एक थप्पड़ भी डकी भाई को नहीं मारा, तो डकी भाई भी नमाजी बन गए। जी, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं बाजमात डकी भाई आपके। रजब बट को भी वापस ला सकते हैं आप इंटरपोल के जरिए। जी, अब उनको सरप्राइज जब दूंगा ना तो उनको भी पता चलेगा कि ये सरप्राइजेस कैसे होते हैं। आप अवाम के बच्चों के हीरोज पे हाथ डाल रहे हैं। मैं इनके से एविडेंस निकाल के लाऊंगा जहाँ पे इनको पता भी नहीं है कि जो इन्होंने छुपाए हुए हैं। NCCIA के बनने से पहले जो PSL हुआ, 4 टीमों की शर्ट्स के ऊपर इस किस्म की गैम्बलिंग एप्स की प्रमोशन है। मैं इसके लिए अर्ज कर दूं, मारिया बी, उन्होंने एक शैतानी पार्टी हुई थी ख्वाजा सराउं की, उसको हाईलाइट किया, उनको ही नोटिस सर्व कर दिया कि हाईलाइट क्यों किया। ट्रांसजेंडर अगर NCCIA को कोई कंप्लेंट करता है तो माजरत के साथ हम उसको क्या करें, एंटरटेन ना करें? नहीं, ये इस किस्म की पार्टी NCCIA नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्या है, और हालिया दिनों में जो खबरों की जीनत बनने वाला केस है वो है डकी भाई केस। ऑनलाइन गैम्बलिंग कब से शुरू हुई और अब इसका इख्तिताम होने जा रहा है। NCCIA ने जो तहकीकात की हैं उसमें पेशरफ्त कहाँ तक हुई है, इस हवाले से जानेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं इसी इशू पर बात करने के लिए एडिशनल डायरेक्टर नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जनाब मोहम्मद सरफराज चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, थैंक यू जी। सर, बहुत केसेस हैं आपके क्रेडिट पर, और मुझे याद है कि मैंने वो केसेस भी कवर किए जब आपने गुर्दा स्कैंडल बेनकाब किया, फिर स्टंट स्कैंडल बेनकाब किया, फिर मनी लॉन्ड्रिंग का एक बहुत बड़ा आपने स्कैंडल बेनकाब किया। तो जब आपके पास ये स्कैंडल आया तो मुझे यकीन था कि आप इसको प्रॉब करेंगे अच्छे तरीके से, और वही हुआ। स्टार्ट में हम परेशान थे कि 2 दिन का रिमांड सिर्फ कैसे मिल सकता है, और अब माशाल्लाह आज भी 2 दिन का मिल गया, टोटल 17 दिन का रिमांड आपके पास आ गया। इसका मतलब है चालान में जान है, इन्वेस्टिगेशन में जान है आपकी प्रोसिक्यूशन टीम में। इसमें जैसा कि आपने इंट्रो में इतना खूबसूरत खुद ही बता दिया कि पहले 2 दिन का रिमांड, अब तक 17 दिन का रिमांड हो चुका है। इन 17 दिन के रिमांड में तफ्तीश बहुत आगे तक पहुंच गई है। उन बुकियों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जो मिडल मैन और बुकियों के दरमियान में मिडल मैन होता है, जो इन लोगों को एड्स देता था, इन लोगों को वतन अजीज़ रियासत पाकिस्तान के बच्चों को डिरेल करने के लिए, एजुकेशन से दूर करने के लिए ये जुआ गैम्बलिंग एप्स जो मल्टीपल टाइप्स की हैं, एज़ यू नो बेटर, तो उनको ये प्रमोशन के लिए प्रवोक कर रहे थे, इन्वोक कर रहे थे चीज़ों को। और ये इस तरह के यूट्यूबर्स जो उनका आलाकार बनकर ये काम कर रहे थे, आज उनका हशर आपके सामने है कि उनके मनी लॉन्ड्रिंग की प्रोसीडिंग भी उनके अगेंस्ट स्टार्ट कर दी गई है। उनके अगेंस्ट जो हमने मनी लॉन्ड्रिंग में FBR को खतूत लिखे हैं, एक्साइज को, महकमा रेवेन्यू, तमाम कंसर्न क्वार्टर्स को, कंसर्न बैंक्स को, कि इनकी जो फाइनेंशियल हैसियत है क्या वो इनके टैक्स से मुताबिकत रखती है कि नहीं रखती है। तो ये तमाम कार्रवाई आगे जा रही है। जैसा कि आपको और भी मालूम है इसकी डेवलपमेंट में कि दूसरे रिमांड के बाद ही हमने इनको जो है इससे $3,20,25,000 जो है वो इनके बाइनांस अकाउंट से जो हमने अनर्थ करवाया है डॉलर्स हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है ना कि ये पैसा कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है जो बाइनांस में डॉलर्स पड़े हुए हैं। ये किसी भी टाइप ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़, बिल्कुल, और बहुत सारे किडनैपिंग फॉर रैंसम और मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्राइम जो यूज़ होते हैं, और फिर ब्लैक मनी को वाइट किया जाता है इन्हीं लोगों के थ्रू। ये तमाम चीज़ों को अनर्थ किया जा रहा है। अच्छा सर, ये बताएं कि जो FIR थी उसमें मज़ीद जुर्म भी आज़ाद हुए, जैसे अब 13-14 लगाया, फिर 25-26 और फिर 294B का चार्ज और फिर 420 का चार्ज। तो ये सारे स्पैमिंग, स्पूफिंग और फोर्जरी, इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड के चार्जेस हैं जो अभी तक डकी भाई पे लगाए हैं। तो इसके अलावा भी कोई जुर्म इजाद हुआ है या उसमें इजाफा हुआ है रिमांड? होंगे अभी जैसा कि मैंने आपके लास्ट क्वेश्चन में आंसर किया कि इसके अगेंस्ट एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई है। जब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इस पे अट्रैक्ट करेगी आफ्टर द रेगुलर इंक्वायरी, तो इसमें और भी दफात लगाई जा सकती हैं, और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का अलग से FIR भी हम दे सकते हैं इस पे कि ये जितना पैसा अगर इलीगल हुआ जो अभी तक हम अनर्थ कर रहे हैं, तो डेफिनेट फिर इसके ऊपर कानून अपना रास्ता। अच्छा सर, हम तो समझते थे कि ये YouTube से इतनी कमाई हो रही है
اور بچے دیکھتے بھی تھے ڈکی بھائی کو, جس طرح سے وہ روسٹنگ کرتے تھے اور جس طرح سے وہ حرکات و سکنات تھی ان کی, تو بچوں میں بہت زیادہ مقبول تھے, لوگ گھروں میں دیکھتے تھے. تو سمجھا یہ جاتا تھا کہ یار یوٹیوب کی کمائی ہے. تو جب آپ نے پکڑا, اریسٹ کیا اور اس پہ خاص طور پہ آپ نے جو نظر رکھی ہوئی تھی, اس کے بعد کیا آپ ورطہ حیرت میں مبتلا ہوئے کہ یہ کام بھی ڈکی بھائی کر رہے ہیں؟ وہ کون سے کام ہیں؟ نہیں, حیرت ویرت میں اس لیے نہیں اس وقت ہم ہوئے کیونکہ ہمیں پتہ تھا. جب یہ کچھ مہینے پہلے میں نے اس پہ ریسرچ شروع کی تھی تو اس وقت ہم حیران ہوئے تھے یہ بات سن کے کہ پاکستان کے جو بچے ہیں جو 5 سال سے 16 سال 6 سال سے 16 سال تک کی ایج ہے, وہ بچے جیسا آپ نے ابھی کوسچن میں بتایا کہ بہت ان کے انفلوئنس میں تھے, یہ انفلوئنسرز کے وہ فینس تھے. اور جب یہ اتنی فین فالوئنگز ان لوگوں نے کئی سالوں سے پچھلے اکٹھی کرنے کے بعد یہ اس طاقت کو پازیٹیو بھی یوز کر سکتے تھے, یہ پازیٹیو کانٹینٹس بھی دے سکتے تھے, لیکن انہوں نے گندے لوگوں کے اور ہمارے ہمسایہ دشمن ملک کے ایجنٹس کے سازش کا, اب یہ نہیں پتا کہ انہیں اس چیز کا علم تھا کہ یہ ان کی سازش ہے یا یہ غافل تھے, اس چیز کو بھی پراپ کیا جا رہا ہے, لیکن یہ سازش آپ کے ہمسایہ ملک کی ہے. قانون اس بات کو کیا مانتا ہے اگر کوئی کہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا یہ جرم ہے؟ نہیں, وہ تو کورٹ آف لا تو نہیں مانتی. بالکل نہیں مانتی. اب دیکھیں, آپ کہیں کہ جی آپ پسٹل کو صاف کر رہے تھے تو گولی چلی اور فلاں اس سے قتل ہو گیا, تو آپ پہ 302 لگے گی, چاہے آپ نے جان بوجھ کے نہیں مارا. ایک جان تو آپ کی وجہ سے ضائع ہوئی. آپ گاڑی چلا رہے ہیں, آپ ایکسیڈنٹ کر دیتے ہیں, آپ بندے کی آپ کی غفلت کی وجہ سے جان چلی جاتی ہے, حالانکہ آپ کے پاس گاڑی چلانے کا لائسنس ہے, بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ کو سزا نہیں ملے گی. اسی طرح کوئی ڈاکٹر ڈیورنگ دا آپریشن, کریٹیکل آپریشن میں اس کی غفلت سے پیشنٹ کی جان جاتی ہے تو اس کے لیے بھی قانون ہے. تو اگر یہ کہیں کہ جی ہمیں پتہ نہیں تھا تو روٹی کو چوچی کہتے ہیں معذرت کے ساتھ. اچھا, اب تو فنکشنل رولز میں بھی آپ کو مزید اختیارات دے دیے گئے ہیں, گزٹ 2025. جی اس میں آپ کو مزید اختیارات ملے. وہ کون سے اختیارات ہیں اور کیا وہ اختیارات اس لیے لیے گئے کہ یہ کیس جو ہے وہ اس کا امبریلا بہت بڑا ہے اور بہت بڑے بڑے لوگ اس میں شامل ہو سکتے ہیں؟ وہ ریاست پاکستان کا ڈیسیژن ہے. ریاست پاکستان نے محسوس کیا کہ NCCIA ایک آرگنائزڈ ایجنسی ہے, اس کے پاس یہ اختیارات ہونے چاہیے. اس کا مصرف بڑا پازیٹیو ہے کیونکہ آج کل تمام جو فائنانس یا حوالہ ہنڈی جو پہلے مینول پرچیوں کے تھرو ہوتا تھا وہ ڈیجیٹائز ہو گیا ہے. وہ ڈیجیٹلی لوگ جو ہے بائنانس اکاؤنٹ اور ملٹیپل USDT اور اس طرح کے ڈفرینٹ جو کرنسیز ہیں, جو آن لائن کرنسیز ہیں, یہ جو جتنا منی لانڈرنگ ہے, اور اس طرح کے یہ جو یوٹیوبرز ہیں یا جتنے بھی فیم لوگ ہیں یہ جو گفٹنگ کرتے ہیں, یہ گفٹنگ کیا ہے؟ ٹک ٹاک لائیوز اور یوٹیوب لائیوز پہ کبھی پروگرام سر آپ نے دیکھا ہے؟ سر میں تو حیران ہوتا ہوں کہ شیئر مارتے تو کہتے ہو پتہ نہیں کتنے لاکھ کا ہے, تو کیا اس سے بھی منی لانڈرنگ ہوتی ہے کہتے ہیں بلیک کو وائٹ کرنے کے چکر میں؟ جی میں وہی تو آپ سے کوسچن پوچھا ہے. تو اس کا مطلب ہے آنے والے وقت میں آپ کے ریڈار میں ایسے ٹک ٹاکرز بھی آئیں گے؟ جی دیکھیں, آپ میری بات سنیں نا. منی لانڈرنگ کے بعد اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ جتنے ڈیجیٹل شیطان ہیں, ڈیجیٹل منی لانڈرر ہیں, وہ حوالہ ہنڈی سارا ڈیجیٹل ہو گیا ہوا ہے, تو وہاں سائبر سپیس پہ بھی تو ان کو پکڑنا ہے. اچھا, آپ کے ذہن مانتا ہے کہ آپ اگر کسی ٹک ٹاک لائیو پہ یا کسی پروگرام پہ پوڈ کاسٹ کر رہے ہوں تو آپ کو ایک بندہ آئے 10 لاکھ گفٹ کر دے, پھر 20 لاکھ کر دے, پھر کروڑ روپیہ کر دے ایک ہی دن میں؟ بالکل, کیوں کرے گا کوئی؟ نہیں کرے گا نا. تو ہو رہے ہیں نا, یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ یہی تو میں بتا رہا ہوں. اور آپ کے توسط سے سنو چینل کے جو توسط سے اپنی سوسائٹی کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اٹ از اے شیپ آف منی لانڈرنگ. یہ ان کا ڈیسائیڈ ہوتا ہے 20%, 30% ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ اگر 1 لاکھ مطلب کہنے کا کہ گفٹ ہوا ہے, 30,000 یہ رکھ لیں گے, 70,000 اس کو راؤٹ کروا کے لیگل چینل کے اوپر وائٹ منی کر کے بینک میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے ان لوگوں کو. باہر کے کنٹری باہر سے پیسہ بھی پاکستان آ جاتا ہے. باہر سے کہاں آتا ہے؟ اور یہاں سے بھی نہیں, باہر سے کوئی نہیں پیسہ آتا. یہیں کے پیسے باہر جاتے ہیں ان کے اکاؤنٹ میں, اور وہاں سے وہی واپس آتے ہیں اور وہ منی لانڈر ہو جاتے ہیں. تو اس کی تحقیقات بھی جلد شروع ہونے جا رہی ہیں؟ جی, یہ میرا ایک اور پروجیکٹ ہے, اس پہ انشاءاللہ آگے آپ کو اوپر. یہ آپ نے پہلی دفعہ ریویل کیا ہے کہ جی یہ بہت ایک سیریس میٹر ہے, کیونکہ پہلے اس لیے یہ میں نے بات کبھی نہیں کی آج سے پہلے, یہ میرے ذہن میں تھا کیونکہ ہمارے پاس اینٹی منی لانڈرنگ کے اختیارات نہیں تھے. اب جیسا کہ آپ نے اناؤنس کیا ہے کہ لاسٹ تھرسڈے 3-4 دن پہلے
وہ ہمیں اختیارات حکومت پاکستان نے دے دیے ہوئے ہیں، تو اس کے لیے تو ہمیں پھر ظاہر ہے دوبارہ کمر بستہ ہونا پڑے گا، اور ایک نئے جو آپ کہہ لیں کہ نئے انرجی کے ساتھ، ایک نئی طاقت کے ساتھ ڈیجیٹل جو منی لانڈرر ہیں، حوالہ ہنڈی کے ماہر ہیں، ان کو انرتھ کرنا اب NCCIA کا ٹاپ پرائورٹی ہے کہ وطن عزیز کے اندر ٹیررسٹ فائنانسنگ، انٹرنیشنل جو را کے ایجنٹس ہیں وہ پاکستان کے اندر اپنے جو پالتو شیطان ہیں ان شیطانوں کو جو فائنانس کرتے ہیں وہ اسی طرح کی چیزوں سے ہی ہوتے ہیں، تو ان تمام راستوں کو بند کرنا NCCIA کا فرض ہے، اور NCCIA کا بنانے کا ایک آبجیکٹو بھی یہی تھا کہ جیسے فزیکل باؤنڈری کو آپ کی پاک آرمی محفوظ کیے ہوئے ہے، اسی طرح وطن عزیز کی ایک سائبر باؤنڈریز بھی ہیں، ہماری سائبر حدود بھی ہیں پاکستان کی، اس ٹیریٹی کو بھی سیکیور کرنا حکومت پاکستان کا فرض ہے۔ ریاست نے اس کے لیے سخت اقدامات کیے ہیں، اس کی اگزامپل آپ نے فیصل آباد میں بھی دیکھی ہوگی پچھلے دنوں، 149 نیٹ ورک پکڑا گیا، انٹرنیشنل اینڈ نیشنل جو کال سینٹرز پہ ہمارے وطن عزیز کے لوگوں کو اور باہر کے کنٹریز کو لوگوں کو، سادہ لوگوں کو جو ڈیاسپوراز ہیں پاکستان سے باہر ہجرت کر کے بسے ہوئے ہیں، ان کو ٹارگٹ کر کے ان سے فائنانشیل سکیمز کرنے اور وہ پیسہ لوٹنا، وہ بھی ہم نے پکڑے ہیں۔ لاہور میں بھی کال سینٹر پکڑے ہیں، میرے گجرانوالہ اسٹیشن نے بھی 2-3 بڑے ریڈ کیے ہیں یہ جعلی کال سینٹرز کے۔ اس کا بھی بہت بیڈ امپیکٹ ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر سے۔ پہلے ہمیں کروڑوں ڈالر ایز ریمیٹنس آتے تھے، جب سے یہ لوگ سکیمرز بڑھ گئے ہوئے ہیں اور یہ سکیمز انہوں نے شروع کر دیے ہوئے ہیں، اس وقت سے پاکستان سے باہر جو کنٹریز ہیں وہ ہماری انجینئرز پہ، ہمارے پروفیشنلز پہ ٹرسٹ کرنا چھوڑ گئے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارا ڈیٹا مس یوز کرے۔ آپ کے چینل کی توسط سے اس اہم ٹاپک پہ ہم آلریڈی کمر بستہ ہیں پچھلے کچھ مہینوں سے۔ میں ان تمام لوگوں کو یہ انفارم کرنا چاہتا ہوں جو اس طرح کے اللیگل کال سینٹرز، پلاسٹک منی فراڈ، اس طرح کی چیزوں میں انوالو ہیں، وہ بھی اپنا قبلہ درست کر لیں، ادروائز NCCIA بہت جلد ان کے بھی پہنچے گی اور انہیں بھی ان قانون کے سامنے سرنڈر کرے گی۔ بالکل بالکل ایسا ہونا چاہیے۔ اچھا سر، جیسے میں نے کہا ڈکی بھائی کی مقبولیت بہت زیادہ تھی گھر گھر میں، تو لوگوں کو مقبول تو شیطان بھی بہت ہے۔ آپ اس کی علمناٹی فین فالوئنگ دیکھیں، وہ بھی بہت ہے، تو اب شیطان کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم اس کے پیروکار ہو جائیں۔ اس کیس کے بعد اس کو کہتے ہیں ہی از ناٹ اے فیمس، ہی از نوٹوریس۔ ظاہر ہے جو گیمبلر ہوتا ہے وہ نوٹوریس ہی ہوتا ہے، تو یہ گیمبلنگ والا پرسپیکٹیو اور اسپیکٹ ہمارے سامنے اس وقت آیا جب آپ لوگوں نے ان کو اریسٹ کیا، اور اریسٹ کرنے سے پہلے سر نوٹسز بھی سرو ہوتے ہیں جو فارمیلٹی ہے آپ کی کاروائی کی؟ جی بالکل ہوتے ہیں، ہوئے تھے نوٹسز، سب کو سرو ہوئے ہیں۔ ابھی یہ جن چاروں کو بلوایا ہے نئے یوٹیوبرز کو، ان کو نوٹسز سرو ہوئے ہیں۔ اب اگر وہ قانون کے سامنے سرنڈر نہیں کرتے فرض کریں، اور وہ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں وطن عزیز کے کسی بھی لینڈ روٹ یا ایئر روٹ، بارڈر سے یا ایئرپورٹ سے، تو ہم ان کو گرفتار کر لیں گے۔ ہم نے ان کے نام ڈالے ہوئے ہیں کنٹرول لسٹ میں، ہم انشاءاللہ ان کو گرفتار کریں گے۔ تو کیا ان کی کنیکٹیوٹی پائی گئی ہے اقرا کنول کی اور انس علی کی، مدثر کی اور ان سب کی ڈکی بھائی سے؟ نہیں، دیکھیں کنیکٹیوٹی ود ڈکی از ناٹ اے کیس جو بھی کنیکٹیوٹی ود گیمبلنگ از اے کیس۔ جو بھی بندہ کسی، اگر ڈکی کے ساتھ تھاؤزینڈس آف لوگ کنیکٹ ہوں گے، بٹ اف دے آر ناٹ گیمبلر اینڈ وہ گیمبلنگ نہیں سکھا رہے تھے تو وہ ہمارے ملزم نہیں ہیں۔ جو لوگ سوشل میڈیا پہ یوٹیوبرز ہیں یا ٹک ٹاکرز ہیں یا جو بھی انفلوئنسرز ہیں، وہ پازیٹیو کانٹینٹس دے رہے ہیں، ایون آرٹ جو کر رہے ہیں، جو ڈیسنٹ ڈانس کر رہے ہیں یا سنگنگ کر رہے ہیں، ان سے وہ ہمارا کوسچن نہیں ہے، وہ ہمارا کوسچن نہیں۔ جو لوگ کرائم کر رہے ہیں وہ ہمارا کوسچن۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا سر، ڈکی بھائی ظاہر ہے اب پتہ چلا کہ یہ گیمبلنگ اور سب کچھ کرتے تھے، کیا لیتے تھے پروموشن کی؟ جو اب تک کی تحقیقات میں سامنے آیا ہے کہ یہ ایک گیملنگ پروگرام کا $10,000 سے لے کر $20,000 تک جو ان سے ہو، وہ ایک پروگرام چاہے 30 منٹ کا ہو، 10 منٹ کا ہو، تو یہ ایک پروگرام کا اتنا چارج کرتے تھے، جو اب تک کی رپورٹ ہے ہمارے پاس انویسٹیگیشن۔ اور ان کے سارے اکاؤنٹس بھی منجمد کر دیے گئے ہیں؟ جی ان کے بھی کر دیے گئے ہیں، جو ان کے ساتھ کنیکٹڈ بلڈ ریلیشنز کے جو منی لانڈرنگ کے اندر امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ بے نامی دار نہ ہوں کہ اس کا پیسہ کہیں اس کے فیملی ممبر یا کوئی اور جو ان کے
کے قریبی دوست ہیں ان کے اکاؤنٹس میں ریفلیکٹ ہو رہا ہو تو ہم اس کو بھی اندر کر. اروپ جتوئی مسز آف ڈکی بھائی، جب ان کو اریسٹ کیا تو کچھ لوگ انگلیاں اٹھانے لگے، اعتراض کرنے لگے کہ بیوی کا کیا قصور ہے. تو آج بتا دیں کیا قصور تھا ان کا. جو بھی ان کی مسز ہیں وہ وطن عزیز ہوا کی بیٹی ہے. پہلی بات، انہوں نے اگر کوئی کرائم کیا ہوتا تو وہ گرفتار ہوئی ہوتی تو باہر کیسے ہیں؟ یہ خبر ہی جھوٹی ہے. نہ تو اس کو کسی نے گرفتار کیا، انہوں نے خود پروٹیکٹیو بیل کرائی، پروٹیکٹیڈ نہیں کروائی، بیل بیفور اریسٹ کروائی، حفاظتی ضمانت کروائی. انہوں نے محسوس کیا کہ اگر ہم انہیں بلائیں گے تو وہ کوئی ہم ان کو گرفتار نہ کر لیں، تو وہ پروٹیکٹیڈ بیل کروا کر اس نے ایجنسی کے سامنے خود کو سرنڈر کیا، ہمارے سوالات کے جوابات دیے، بلکہ وہ اپنی والدہ صاحبہ اور اپنے وکلا کے ساتھ تشریف لائی تھی. ان کے احترام میں ہم نے بھی بالکل، خواتین ہمارے پاس جو آفیسرز ہیں، جب بھی کسی خاتون کا ہم نے کوئی بھی انٹیروگیشن کرنا ہو، اسٹیٹمنٹ لینا ہو کسی خاتون کا، تو ہمارے پاس جو فیمیل آفیسرز ہیں، تو میری یہ پالیسی ہے کہ وہ عورت کی پریسٹیج کے لیے جو فیمیل آفیسر ہیں وہ ساتھ بیٹھیں یا وہ تفتیش ہی خود کریں. تو اس لیے وہ آپ کو ایک آپ کے چینل سے میں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں سوسائٹی کو کہ جو یوٹیوبر جھوٹی فیم لینے کے لیے ایسی جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں کہ ڈکی پہ تشدد ہو رہا ہے، ڈکی پہ یہ ہو رہا ہے، یا اس کی مسز کو پکڑ لیا، یا اس پہ پرچہ ہو گیا، یہ سب جھوٹی خبریں ہیں. میں ان کی سختی سے تردید کرتا ہوں. جو ہمارے پاس خبر ہوتی ہے، جو عدالت چیز ہوتی ہے، وہ لکھ پڑھ کے ہوتی ہے. جس کے خلاف ہم کارروائی کرتے ہیں وہ عدالت کے سامنے جا کر اس کو ہم سرنڈر کر دیتے ہیں اور کورٹ آف لا کے رحم و کرم پہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جو ہمارا کیس ہوتا ہے، وہ چالان ہوتا ہے، وہ ہم سبمٹ کرتے ہیں. اچھا سر، ڈکی بھائی کے جو ریفرنسز ہیں، جو لنکس ہیں، یا ان کی گیمبلنگ کی کنیکٹیوٹی ہے، کیا اس میں کوئی انڈین آبجیکٹس بھی شامل ہیں یا فٹ پرنٹس آپ کو ملے کہ جو یا کھرا ملا جو انڈیا تک جاتا ہو؟ جی جائے گا، بہت اچھے سے جائے گا. وہ ابھی ہم اس چیز کو ڈسکلوز کرنا نہیں چاہتے جب تک ہم تحقیقات کی تہ تک نہ پہنچ جائیں. بالکل صحیح. اچھا سر، ایف آئی اے کا طریقہ تفتیش سائبر کرائم کا بڑا مختلف ہے، مطلب روایتی پولیس جیسا نہیں ہے. ایٹ لیسٹ جسمانی ریمانڈ لیا جاتا ہے اور اس کے بعد ظاہر ہے اس پہ تشدد تو نہیں کیا جاتا. ہو ہی نہیں سکتا. جب آپ نے مینٹل گیم آپ بہت زبردست کھیلتے ہیں، وہ مینٹل گیم کیا ہے؟ کس طریقے سے کوڈ، پاسورڈ اور ساری چیزیں نکلوا لیتے ہیں؟ یہ تو وہ میتھڈالوجیز ہیں جو انویسٹیگیشن کی ہوتی ہیں. ہر انویسٹیگیٹنگ آفیسر ایز پر لا ایک کوشچنری بناتا ہے، کوشچن پوچھتا ہے، اس کا اپنا سٹائل ہوتا ہے اس سے پوچھنے کا. رہی بات یہ کہ ہمارا سٹائل ڈیفرنٹ کیوں ہے، وہ اس لیے ہے کہ ہمارا سب انسپیکٹر بھی منیمم بیچلر ان کمپیوٹر سائنس ہے، بی ایس سی ایس، بی ایس آئی ٹی، بی ایس سافٹ ویئر انجینئر، ایک اور وہ بھی بی ایس آنر. جس نے گریجویشن ود آنر پاس کی ہو اس کو سب انسپیکٹر یا اسسٹنٹ ڈائریکٹر یا ڈپٹی ڈائریکٹر کی پوسٹ دی جائے تو اس کو ڈفرنٹ تو نظر آنا چاہیے. اس ماجے گامے ٹپیکل تھانے دار سے جو اے ایس آئی تھانوں میں بیٹھا ہوا ایک تھانے کے کلچر کو چلا رہا ہے صدیوں سے، اس کو کلچر کو چینج ہونا چاہیے. اس کلچر کو چینج کرنے کے لیے ہی ریاست پاکستان نے NCCIA کا فیصلہ کیا ہے کہ ایک اسکول آف آرٹ ایجنسی ہو وطن عزیز میں، جو کہ لوگوں کو، عوام کو انصاف فراہم کرے اور ان کے ڈور سٹیپ پہ انصاف دہلیز پر. اچھا، اس کا مطلب ہے ایڈیشنل ڈائریکٹر NCCIA چودھری محمد سرفراز اپنے ضمیر کی عدالت میں ہوش و حواس میں یہ بیان دے سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک تھپڑ بھی ڈکی بھائی کو نہیں مارا؟ جی، میں بالکل آپ کے کیمرہ کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں کہ میری پوری انویسٹیگیشن ٹیم ڈیلی اسے انویسٹیگیٹ کرتی ہے. میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ میرے کسی بندے نے کبھی اس کو کوئی تشدد نہیں کیا، بلکہ اسے تمام ملزمان کے ساتھ. ہمارے پاس تو اتنے ہینیس کرائم کے ملزمان آتے ہیں جنہیں دیکھ کے بندے کو گھن آتی ہے. فار ایگزامپل توہین قرآن پاک کے ملزمان ہوتے ہیں بلاسفیمی کے اندر، جو نعوذ باللہ معاذ اللہ قرآن مجید فرقان حمید پر آفٹر غلاظت پھینکتے ہیں. انہیں شرم بھی نہیں آتی، انہیں پتہ ہے کہ انہیں سزائے موت ہونی ہے. پھر وہ کیسز کے ملزمان میری اسی حوالات میں ہوتے ہیں. ان کا DNA کروایا جاتا ہے اس کتاب کے صفحے پہ جو غلاظت ہوتی ہے، اور وہ DNA میچ ہوتا ہے. میں نمبر آف کیسز آپ کو بتا سکتا ہوں جو کورٹ آف لا میں چل رہے ہیں. ہم نے تو کبھی ان ملزموں پہ ہاتھ نہیں اٹھایا. ہمارا
مینڈیٹ ہی نہیں بنتا, ہمیں جذباتی ہونا بنتا ہی نہیں ہے, ہمیں قانون اور ایک جو دائرہ ہے اس میں باؤنڈ کیا گیا ہے, قانون کے دائرے میں سے نکل نہیں سکتے. میں ابھی آپ کی آنکھوں میں نمی دیکھ رہا ہوں جو میں نے ایک سینیریو سائبر کرائم کا بتایا کہ ہم پچھلے کئی سالوں سے بلاسفیمیئر اور جو یہ الومناٹی 555 اس طرح کے جو شیطان گروپ ہیں ان کے اگینسٹ بھی ہم بہت سخت کارروائی کر رہے ہیں. سینکڑوں ملزمان اس طرح کے کرائم میں پورے پاکستان میں اب تک NCCIA نے گرفتار کیے ہیں اور انہیں کیفر کردار کے پہنچانے کے لیے کورٹ آف لاء میں چلان پٹ اپ کیے ہیں, ان کے لیے ہم ایویڈنس دے رہے ہیں. تو ہمیں تو پرابلم یہ ہے کہ وہ کلام اللہ جس کا ہم DNA کرواتے ہیں, ہمارا پرابلم تو بھائی یہ بھی ہے کہ ہم جب تک وہ ٹرائل 1-2 سال چلتا ہے ہم اس نسخہ کیمیا کو حفاظت سے رکھتے ہیں, حالانکہ حکم تو یہ ہے اللہ کا کہ ایسی چیز کو اس غلاظت سے پاک کر کے, ایک پروسیجر ہے کلام اللہ کو پاک کروانے کا, پاک کر کے دفن کر دیا جائے. تو ہم تو اس اتنے بڑے مطلب کہنے کا کہ دکھ اور تکلیف کے ساتھ اس ایویڈنس کو سالہ سال ساتھ لے کر چلتے ہیں, پریزرو کر کے کہ کرمنل کو سزا ملے, کورٹ آف لاء میں اس کو ریلیف نہ ملے. ہم تو میں نے تو یہ آنریبل لاہور ہائی کورٹ لاہور سے ایک لکھ پڑھ کے درخواست کی تھی کہ ہمیں اجازت دی جائے کہ یہ کلام اللہ کو ہم دفن کر دیں, پاک کر کے غسل فرما کے قرآن پاک کا اس کو دفن کر دیں. لیکن ابھی تک اس کا کوئی ڈیسیژن نہیں آیا. جب ڈیسیژن آئے گا تو شاید یہ میری پرابلم سالو ہو جائے کہ جو ایک ایویڈنس کے ساتھ ساتھ جو میرے اوپر ایک میری مذہبی اور میری مورل میرے اوپر جو وہ برڈن ہے وہ بھی کم ہو, کہ جی اس تکلیف کو بھی ہم کم محسوس کریں. کیس کی ٹرائل کے لیے اگر 50 پیشیاں ہوتی ہیں تو ہمیں ان میں سے 10 پیشیوں میں اگر اس مال مقدمہ کو لے کر جانا پڑتا ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ 2 سال پرانے اس طرح کے سینیریو میں کلام اللہ کو میں کیسے اٹھا کر لے کے جاتا ہوں. بس وہ آپ کی نیت ٹھیک ہے نا, اللہ اس کا اجر دے گا, کیونکہ ظاہر ایویڈنس گناہگاروں کو سزا دینی ہے. گناہگاروں کو سزا ملنی ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں, یا ایسے جو سستی شہرت والے یوٹیوبرز ہیں وہ پروگرامز ایسے کر رہے ہیں جیسے وہ مصنف ہوں, پروفیسر ہوں, یہاں پر میرے ساتھ بیٹھے آفس میں انہوں نے خود تشدد کیا ہو, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی تشدد ہو رہا ہے, تشدد ہو رہا ہے. آپ کے چینل سے, آپ کے پروگرام کے توسط سے ایسے بے شرموں کو میں خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ فیک نیوز مت پھیلائیں, جھوٹی خبریں مت پھیلائیں. آپ نے NCCIA یا اس وطن عزیز کی کسی بھی ریاست کے ادارے کو تو جواب دہ ہونا ہی ہے, لیکن خدا کی قسم جب آپ لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے, اللہ کے حضور پیش ہوں گے, تو وہاں اپنے اس جھوٹ, اس غلاظت کا کیا جواب دیں گے؟ آپ ان لوگوں کا ضمیر کیوں نہیں جھنجھوڑتے ہیں جو آپ جیسے دانشور, آپ جیسے عقل فہم رکھنے والے اینکر ہیں, وہ ان لوگوں کو کیوں کرٹیسائز نہیں کرتے کہ آپ لوگ یہ جھوٹی خبریں سپریڈ کرنا خودارہ بند کر دیں؟ بالکل, بہت بڑا بہاؤ ہے. اچھا سر, ڈکی بھائی کو جب اریسٹ کیا گیا ریزسٹنس آئی تھی, یا ڈکی بھائی کو لایا گیا اس کے بعد ریزسٹنس آئی, یا پھر ڈکی بھائی میں کوئی پازیٹیو تبدیلی آ گئی, یا پھر آسان الفاظ میں کیا ڈکی بھائی کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا؟ بالکل اپڈیٹڈ ہے, بالکل اپڈیٹڈ ہے, لیکن وہ مارکوٹائی والا سافٹ ویئر آپ لوگ ٹرم یوز اگر کر رہے ہیں تو معذرت کے ساتھ وہ نہیں. میرے ساتھ ڈسکشن کر کے میرا ایمان ہے کہ میں نے ایک توہین اللہ کے ملزم کو, میں نام نہیں لیتا, وہ میرے ساتھ جب میں نے اس کی انویسٹیگیشن کی تو اس کے بعد 3 دن کے بعد وہ رونے پڑ گیا, اور ان علماء کرام کے جو کہ آج بھی زندہ ہیں سارے, 2019 کا واقعہ ہے یہ, ان کے قدموں میں گر گیا کہ میرے سے گناہ ہو گیا, میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. مسلمان ہی تھا لڑکا, پھر دوبارہ کیونکہ جب توہین اللہ کر دی تو مسلمان تو نہ رہا. علماء کرام نے میرے آفس میں اس کو وضو کروایا باجماعت, اس بچے نے ان کے پیچھے نماز پڑھی, توبہ کی, پھر بعد میں پوچھنے لگا مجھ سے کہ کیا اب میری سزا بھی معاف ہو جائے گی؟ تو میں نے مسکرا کے کہا کہ وہ تو میرا کام نہیں ہے. اگر تو آپ نے اس ڈر سے یہ عمل کیا ہے تو یہ عمل واپس لے لے, کیونکہ سزا آپ کی معاف نہیں ہوگی. اس نے کہا نہیں سر, مجھے پھانسی بھی ہو جائے
تو میرا ضمیر روتے ہوئے کہا کہ مطمئن ہے کہ میں پھر سے مسلمان ہو گیا، شاید یہ عدالتیں تو نہ معاف کریں لیکن میری اللہ کی عدالت مجھے معاف کر دے گی۔ ڈکی بھائی بھی نمازی بن گئے؟ جی 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں باجماعت ڈکی بھائی آپ کے، ماشاءاللہ۔ اور وہ میرے پاس جب بیٹھتے ہیں، کوئی رشتہ دار نہیں ہے، نہیں مطلب ایک نک نیم ہے نا سوسائٹی میں اس کا، مطلب بھائی نہیں، وہ مجھے بعد میں بتایا کہ یہ بھائی اس کا وہ والا بھائی نہیں ہے، یہ بھائی وہ والا بھائی نہیں ہے جو بھائی ہوتا ہے، میڈیا کا نہیں، یہ ایک سوشل میڈیا کا عرف عام میں اس کا وہ کیا ہے جیسے ایلیس ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ایلیس ہو یا جو بھی ہو، بات یہ ہے کہ آپ کو انسان سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، اس کے جرم اس کے اوپر آپ کوسچن کر سکتے ہیں۔ ہم نے بھی اس کے جرم پہ کوسچن کیا ہے اور کورٹ آف لا میں اس کو سرنڈر کر دیا ہے۔ کیا تبدیلی کیا آئی وہ بات کریں؟ تبدیلی یہ آئی، بتایا کہ ماشاءاللہ وہ کہتا ہے کہ میں نے پہلے باقاعدگی سے اتنی نمازیں کبھی نہیں پڑھی تھی، اب باجماعت نماز پڑھ رہا ہوں، اور باہر جا کے جب بھی میری سزا ختم ہوگی میں اپنے وطن عزیز پاکستان کے بچوں سے رو کے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگوں گا کہ میں نے، میری وجہ سے جو بچے گیملنگ ایپس کے اندر انوالو ہو گئے ہیں، میں ان کو بھی منع کروں گا، اور جو اور میری وجہ سے نہیں ہوئے ان کو بھی منع کروں گا، اور میں اپنے تمام فین فالورز کو کہوں گا ان کو اب دینی اور ایجوکیشن ریسرچ کے کانٹینٹس پیش کروں گا۔ میں ہیزیوم کر رہا ہوں کہ NCCI میں حاضری کے بعد ڈکی بھائی سر پہ ٹوپی لیے ہوں گے، انہوں نے تسبیح پکڑی ہوگی، اور اس کے بعد وہ تبلیغ پہ نکل جائیں گے یا اپنا کنٹینٹ دینی بنا لیں گے سارا۔ جی بالکل، آپ نے سمبولیکلی فرمایا کہ سر پہ ٹوپی اور وہ ہاتھ میں تسبیح، وہ بھی ہو تو بہت اچھا ہے، نیکی کا کام ہے، لیکن الحمدللہ اس کی زبان سے غلاظت، گالیاں اور یہ جوئے کی گیملنگ ایپس، اس نے خود سے اللہ سے توبہ کی ہے، اس میں ہم نے کوئی اس کو انفلوئنس نہیں کیا، اس کو بیٹھ کے دین دنیا کی یہاں پر وہ تربیت ضرور میں کرتا ہوں۔ میرا اسٹریس کاؤنسلر ہے، ایک میری خاتون ہے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں میڈم، وہ ہر ملزم کی اسٹریس کاؤنسلنگ کرتی ہے، ہر مدعی کی کرتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس بعض ہوا کی بیٹیاں ایسی مدعیہ بھی آتی ہیں کہ جو وکٹم ہوتی ہیں کسی ایسے شخص کی جس نے اس کو ہراساں کیا ہوتا ہے، اور اگر ہم اس کی اس وقت برین سٹورمنگ نہ کریں، اس وقت ہم اپنے جو ہے اس کی کاؤنسلنگ نہ کروائیں، تو ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ وہ کہیں خدا نہ خواستہ خودکشی نہ کر لے۔ اچھا چلیں، یہ بڑی بات ہے کہ وہ کنٹینٹ اپنا چینج کرنے پہ رضامند ہے۔ نہیں وہ میرے سے رضامند نہیں ہے، وہ ویسے اپنی طرف سے اپنے اللہ سے ہے۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح۔ اچھا سر، جو منی لانڈرنگ ہے اس کی تحقیقات میں، جیسے آپ نے بتایا کہ جیسے اگر منی لانڈرنگ کے فٹ پرنٹس ملے ہیں، اگر شواہد ملتے ہیں، تو اس کے بعد ایک باقاعدہ طور پہ ایک اور چارج کا اضافہ ہو جائے گا۔ جی شواہد مل گئے ہیں، اب اس کو پروب کرنا ہوتا ہے، پراپر اس کو اس شیپ میں لانا ہوتا ہے جو ٹرو اسپرٹ آف AML ایکٹ ہے، اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ جو ہے، اس کی ٹرو اسپرٹ میں ان تمام ایویڈنس کو ہم نے شیپ آؤٹ کرنا ہوتا ہے۔ جیسے ابھی آپ میرا انٹرویو کر رہے ہیں، آپ نے پہلے اس انٹرویو سے پہلے ایک ڈیٹا اکٹھا کیا ہوگا، دیٹ واز دا ڈیٹا۔ اب جو اس انٹرویو میں آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، دیٹ از دا اسپیسیفک انفارمیشن ریگارڈنگ ٹو یور کانٹینٹس۔ اب انفارمیشن سے جب وہ، ابھی ہمارے پاس ڈیٹا بہت آ چکا ہے اس کا منی لانڈرنگ کا، اب اس کو ہم سم اپ کر کے اس میں سے انفارمیشن گیدر کر رہے ہیں جو کورٹ آف لا کی لینگویج میں ہم پریزنٹ کر سکیں ود کمپلیٹ ایویڈنس اینڈ فٹ پرنٹس۔ اچھا، رجب بٹ کو بھی واپس لا سکتے ہیں آپ انٹرپول کے ذریعے؟ اختیارات ہیں آپ کے پاس یا لکھ کے بھیجیں گے؟ بالکل ہے، اختیارات لائیں گے اسے بھی۔ اگر وہ نہیں آ کر اپنے آپ کو کورٹ کے سامنے سرنڈر کرتا اور ریاست کے ادارے NCCIA کے سامنے خود کو سرنڈر نہیں کرتا، تو ڈیفینٹ قانون ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم اس پہ FIR کاٹیں گے، ہم انٹرپول کے تھرو اس کا کمپلیٹ پروسیجر کریں گے، اور جس بھی کنٹری میں ہوگا جو بھی ہیں ان کو پاکستان واپس آنا پڑے گا، ہم لے کے آئیں گے، انہیں جواب دینا ہوگا ریاست کے سامنے۔ آپ عوام کے بچوں کے ہیروز پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں۔ نہیں، عوام کے بچوں کے ہیروز یہ لوگ نہیں تھے، وہ کہتے ہیں نا کہ جسے جانتا تھا میں زندگی، وہ تو میرا وہم و خیال تھا۔ عوام کے بچوں کے ہیروز آپ جیسے لوگ ہیں، آپ جیسے لوگ ہیں، دانشور ہیں، منصور علی خان جیسے لوگ ہیں، جاوید چودھری جیسے لوگ ہیں، ڈاکٹر عفان جیسے لوگ ہیں جو پازیٹیو، عبدالستار ایدی، وہ تو خیر وہ تو ہیروز ہونے چاہیے، عبدالستار ایدی ہونا چاہیے۔ ہمارے بچے بہت خوبصورت بات کی، جب آپ بچے تھے، ہم بچے تھے، ہم سے کوئی پوچھتا تھا بڑے ہو کے کیا بنو گے، کوئی کہتا تھا میں پائلٹ بنوں گا، کوئی کہتا تھا میں ڈاکٹر بنوں گا، کوئی بولتا میں انجینئر بنوں گا۔ انفارچونیٹلی ان جیسے جو یوٹیوبر
یوٹیوبرز ہیں یا انفلوئنسر ہیں, وہ اپنی فیم لے کے لوگوں کو اپنے پیچھے لگا کے اب وہ یکدم مطلب کہنے کا کہ ان کو گیمبلنگ گیمز اور کرائم سکھائیں گے, ان کو قتل و غارت سکھائیں گے, اسلحے کی نمائش کر کے دکھائیں گے, آپس میں فیک لڑائیاں کر کے دھینگا مشتی کر کے دکھائیں گے. وہ کانٹینٹس ہوتے ہیں, وہ فیک لڑائیاں ہوتی ہیں, یا معصوم باکسنگ کر کے, اور وہ بچے ان کو ہیروز بنا لیتے ہیں. بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے نہ تو ان میں کوئی اسپائڈر مین ہے نہ کوئی اور ہے, یہ سب رنگ بازی ہے. بچہ اب کہتا ہے ڈاکٹر انجینئر نہیں, میں نے یوٹیوبر بننا ہے. اب آئے نا میرے سامنے جو بڑے بڑے دعوے کرتے تھے, بڑے بڑے اسلحے لہراتے تھے, جو وطن عزیز میں بڑی بدماشی کرتے تھے, یوٹیوب کے اوپر بچوں کو بدماشی گندی باتیں سکھاتے تھے, اب سکھائیں نا. اب NCC آئیے دیکھ رہی ہے ان لوگوں کو. اس میں تو مسٹر پتلو ایسے بیڈ پہ پیسے پھینک رہے ہیں, رجب بٹ کی شادی پہ پیسہ ہی پیسہ ہے, وہ واپس لے لیتے ہیں. تو وہ قوم وہ اس میں کچھ پرسنٹیج ہوتی ہے, میں نے جیسے بتایا نا, وہ شو بازی ہوتی ہے. او جی فلانے کی شادی پہ 1 کروڑ دے دیا, بعد دے وچ 99 لاکھ واپس لے آندا, وہ واپس آ گیا. اب وہ عجیب سی باتیں ہیں, وہ جو مطلب کہنے کا کہ یہ وہ تماش بینی ہے جو تماش بین اکثر کرتے ہیں کہ ڈانس کرنے والوں سے ہی پیسے لے کر انہی کے اوپر پھینکتے ہیں. 1000 روپے کا 10,000 کے نئے نوٹ لیتے ہیں, انہی کے اوپر پھینکتے ہیں. NCCIA یہاں نہیں رکے گی جہاں تک میں سمجھاؤں, کہ اس کے بعد جو لائیو میچز ٹک ٹاک پہ ہوتے ہیں, گفٹنگ ہوتی ہے, اس کو پروب کیا جائے گا. بالکل کیا جائے گا. اگر کچھ ثبوت ملتے ہیں تو پھر جو بھی ہو, وہ مسٹر پتلو ہو, رجب بٹ ہو, کوئی بھی ہو, XY کوئی بھی ہو, واٹ ایور, اس کو قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی انشاءاللہ. اگر میری زندگی رہی تو میں کیونکہ ان کرتا کے رہوں پیچھے گا. ایک ریسرچر پڑ گیا ہے, ان کو نہیں معلوم. آپ تو ریسرچ پڑھاتے بھی رہے نا سر. جی اب ان کو سرپرائز جب دوں گا نا تو ان کو بھی پتہ چلے گا کہ یہ ایک سرپرائزز کیسے ہوتے ہیں. آپ کے شاید علم میں نہیں ہے کہ میں 99-2000 میں کچھ انسٹیٹیوشنز کے اندر پاکستان کے جو سب سے بڑی یونیورسٹیز ہیں وہاں پر جاوا 2 موبائل کمپیوٹنگ پڑھاتا رہا ہوں. میں انٹرنیشنل ایک سافٹ ویئر ہاؤس میں 4-4.5 سال جس جاب کرتا رہا ہوں, اور میں نے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ خود ان ہاتھوں سے کی ہے. میں خود انجینئر ہوں. میں ان کے وہاں سے ایویڈنس نکال کے لاؤں گا جہاں پہ ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ جو انہوں نے چھپائے ہوئے ہیں. سر کیا ریکور کیا کرتے ہیں, مطلب ڈکی بھائی سے کیا ریکور ہو, لیپ ٹاپ, موبائل, ڈیجیٹل گیجٹس, سارے ڈیجیٹل گیجٹس جو بھی ہیں اس کے, وہ سارے ہمارے پاس ہیں. وہ نہ بھی ہوں, سائبر اسپیس تو ہمارے لیے ہے نا. ڈکی بھائی کے موبائل سے کوئی نازیبا ویڈیوز بھی نکلی ہیں جیسے رجب بٹ وغیرہ؟ یہ ہمارا سبجیکٹ ہی نہیں ہے, نہ ہم نے اس سبجیکٹ کو دیکھیں. آپ اس طرف جاتے ہمارے نہیں ہیں. پاس آپ کا اگر کوئی ڈیجیٹل گیجٹ پڑا ہے تو اس کے اوپر ہم جو تفتیشی ہوتا ہے نا, انویسٹیگیٹنگ آفیسر, وہ ایک سکوپ بناتا ہے. سکوپ کیا ہوتا ہے؟ اکارڈنگ ٹو دا FIR ہوتا ہے, اکارڈنگ ٹو دا کوسچن ہوتا ہے. اب جب سکوپ میں اس کی گیمبلنگ ہے, فائنانشیل کرائم ہے, تو اس میں جو دفعات میں بھی آپ نے خود ابھی انٹرو میں فرمایا وہ وہی ہے. تو ہم نے ہمارا سکوپ بھی اسی پہ ہوتا ہے. وہ سکوپ ڈاکومنٹ بنتا ہے, وہ سکوپ ڈاکومنٹ ود ڈیجیٹل گیجٹس. ہمارے پاس اسکول آف آرٹ ایک فورینزک لیب ہے جس کا ایک انڈیپینڈنٹ میکانزم ہے, جس کے ڈپٹی ڈائریکٹر پنجاب کے وقاص سعید ہیں. ہم ان کو بھیجتے ہیں وہ سکوپ, پوری ٹیکنیکل رپورٹ ہوتی ہے, پوری ٹیکنیکل سکوپ, اسے سکوپ لیٹر کہتے ہیں. وہ ایک سکوپ لیٹر ہم اس کو بھیجتے ہیں. تو وہ جو ہماری فورینزک کی مشینیں ہیں جو ریاست پاکستان نے کروڑوں روپیہ انویسٹ کر کے ہمیں دی ہوئی ہیں, اس کے اوپر کروڑوں روپیہ ہی انویسٹ کر کے ہمارے وہ انجینئرز ہیں جو فورینزک ایکسپرٹس ہیں, جو باہر سے ٹرینڈ ہیں, ان میں سے بہت زیادہ لوگ, اور وہ پھر اس میں سے اسی کے دائرے میں رہتے ہیں. کسی کی پرائیویسی, کسی کی پرسنل چیزیں کبھی 2008 سے لے کر آج تک, جب ہم سائبر کرائم سرکل FIA کا پارٹ تھے, اب اسی سال ہم انڈیپینڈنٹ ایجنسی بن گئے, ٹل اسٹارٹ ٹو ٹل ڈیٹ ناٹ اے سنگل ایگزامپل کسی انسان کے موبائل سے, میرے آفس میں سے, اس کا پرائیویٹ ڈیٹا لیک ہوا ہو جو کیس ریلیونٹ نہ ہو. بالکل صحیح, بالکل صحیح ہے. اچھا سر, رجب بٹ کی بھی بات ہو گئی, ڈکی بھائی کی بھی, ٹک ٹاکرز کی بھی بات ہو گئی. سر ظاہر ہے آپ کی سائبر پیٹرولنگ بھی جاری ہوتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں واچ نہیں کیا جا رہا, اگر سوشل میڈیا پہ ہیں, یہ عوام دیکھ رہی ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ واچ نہیں کیا جا رہا, حالانکہ سائبر پیٹرولنگ تو آپ کی جاری ہے. جی, اور ڈیسک بنے ہوئے ہیں.
وقار الدین سید ڈائریکٹر جنرل NCCIA جب وہ سائبر کرائم میں بھی تھے تو ان کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن ہے جو آپ فرما رہے ہیں، میں آپ کی بات کو ڈبل انڈورس کرتا ہوں کہ ایک باقاعدہ نوٹیفیکیشن ہے سائبر پیٹرولنگ کی ٹیم کا، ایک لارج سائبر پیٹرولنگ کی ٹیم ہے پورے پاکستان میں انڈر دی کمانڈ آف دا ڈائریکٹر جنرل، جو ریگولر بیسس کے اوپر سائبر پیٹرولنگ سائبر سرچ کر رہی ہے. ایسے جو بھی کانٹینٹس ہوتے ہیں وہ باقاعدہ رپورٹ ہوتے ہیں، ان کی پروفائلنگ ہوتی ہے. آپ اپنی ناظرین کو، اس عوام کو یہ بات بتا دیں کہ آپ اگر سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا تو آج آپ اپنی عوام کو بتا دیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. NCCIA واچنگ یو. ڈکی بھائی عدالت سے نکلتے ہیں، جیسے وہ گاڑی میں بیٹھتے ہیں ایک رپورٹر سوال کرتا ہے کہ یار آپ یہ گیمبلنگ ایپ جو ہے وہ پروموٹ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جناب فلاں کرکٹر نے کی تو میں نے دیکھا تو یہ کرائم نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد ہم نے سرچ کیا تو جو PSL ہے، یہ NCCIA کے بننے سے پہلے جو PSL ہوا اس میں شرٹس کے اوپر 6 ٹیمیں ٹوٹل PSL میں تھی، 4 ٹیموں کی شرٹس کے اوپر اس قسم کی گیمبلنگ ایپس کی پروموشن ہے. تو کیا وہ لیٹر لکھ کے آپ لوگ ختم کروائیں گے؟ کیونکہ وہ پہلے کا میں اس کے لیے عرض کر دوں، سوشل میڈیا ہمارا مینڈیٹ ہے. جو آپ کے نیشنل ٹیلی ویژنز ہیں وہ آپ کے پیمرا کے انڈر آتے ہیں، وہ آپ کی ریگولیٹری اتھارٹی ہے، باڈی ہے پیمرا. اور پیمرا کے جو آفیسرز ہیں جو پچھلے کچھ کورٹس میں میری ان سے ملاقاتیں رہتی ہیں، وہ اس چیز پہ بہت سیریس ہیں اور وہ اس پہ سخت ایکشن. سر اس کو سم اپ کرتے ہیں. اب ماریا بی ایک بہت بڑا نام ہے اور انہوں نے ایک شیطانی پارٹی ہوئی تھی خواجہ سراؤں کی، ٹھیک، تو اس کو ہائی لائٹ کیا. ہائی لائٹ کرنے کے بعد ان کو ہی نوٹس سرو کر دیا کہ ہائی لائٹ کیوں کیا؟ ان کو کس چیز کا نوٹس سرو کیا گیا؟ بہت پیارا کوسچن ہے، بہت پیارا کوسچن ہے آپ کا. میں آپ کی توسط سے اپنی عوام کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. میں ایک آپ کوسچن کرتا ہوں. اکثر آپ ایسے کیسز دیکھ رہے ہیں کہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کچھ کسی کمرے میں غلط کام کرتے ہوئے، آپ کے کچھ ٹک ٹاکرز کے بھی ہمارے پاس کیسز آئے ہیں، میں کسی کا نام نہیں لیتا. تو کوئی بھی میاں بیوی یا کوئی بھی میل فیمیل یا کوئی بھی 2 بندے یا اکیلا بندہ کوئی اپنی پرائیویسی میں اپنے کمرے میں بیڈ روم میں کچھ مطلب کہنے کا کہ نازیبا حرکات کر رہا ہے میوچل کانسینٹ سے یا نا کانسینٹ سے، کوئی تیسرا بندہ باہر سے یا کسی چھپے کیمرے سے ان کی ویڈیو کیپچر کر لیتا ہے اور وہ اس کو سپریڈ کر دیتا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ ہم کس کو بلائیں گے؟ یہاں پہ وکٹم کون ہے؟ وہ جو کر رہے تھے وہ ایک کرائم ہے، اس پہ کوئی نہیں کہہ رہا. اس کے لیے الگ سے قوانین ہیں، اس کے لیے آپ کا زنا ایکٹ ہے، آرڈیننس ہے، اور بہت سارے آپ کے جو ہے مطلب کہنے کا اینٹی ریپ ایکٹ آ گیا ہے، اور بہت سارے ایکٹس موجود ہیں وطن عزیز میں جو ایکسرسائز ہو رہے ہیں. آپ میری بات کا جواب دیں. نہیں جس نے ویڈیو لیک کی. اب دیکھیں، آپ اپنے مذہب کو بھی سمجھ لیں، آپ کا مذہب بھی اس چیز کو منع کرتا ہے. آپ کو حق زوجیت ادا کرنے کے ایک طریقہ بتایا ہے کہ اس کو ڈھانپ کے چھپ کے، مطلب سوسائٹی میں غلاظت نہیں پھیلانا. آقا سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایات ہے کہ ایسے واقعات پہ پردہ ڈالنے کا حکم ہے، نہ کہ اس کی ویڈیو بنا کر پوری سوسائٹی میں غلاظت پھیلانے کا ہے. اور پردے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو وہ کر رہے ہیں اس کی سزا نہیں ہے، اس کی سزا ہے کورٹ آف لاء میں، بٹ اس کرائم کو، اس غلاظت کو سوسائٹی میں پبلکلی سپریڈ کرنا یہ اس سے بھی ہینیس کرائم ہے. اسی لیے پیکا کی 21 سیکشن پہلے دن سے ہے جس کے مطابق سخت سزائیں، اور 22 سیکشن ہے جس کے تحت وہ آتا ہے چائلڈ کے اندر، جو انڈر ایج بچوں کے ساتھ سیکس ہوگا، سیکچولی ابیوز ہوگا، موڈیسٹی پہ کوسچن ہوگا. اس کے لیے کوئی نہ مذہب معاف کرتا ہے نہ آپ کا وطن عزیز کا قانون معاف کرتا ہے. اب میں یہ پرٹیکولر آپ کو قانون سمجھا رہا ہوں. بالکل صحیح. اب رہی بات ٹرانسجینڈر کی، تو میرے پاس ٹرانسجینڈر ایک کمپلینٹ لے کے آیا ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے. انہوں نے کمپلینٹ میں الیج کیا کہ ہم ایک پرائیویٹ پلیس پہ، ایک گھر کے اندر اپنا کوئی فنکشن کر رہے تھے. تو یہ ایک ہمارا فوٹو جو ویڈیو کلپ ہے، یہ کسی نے واٹس ایپ پہ، سوشل میڈیا پہ وائرل کر دیا ہوا ہے. تو یہ ہماری موڈیسٹی کے اگینسٹ ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں، جینڈر بیس وائلنس آپ کے پاکستان میں کتنی زیادہ ہو رہی ہے؟ بالکل ہو رہی ہے. جینڈر بیس وائلنس، جس دن بیٹی پیدا ہوتی ہے، آپ کی بیٹی ہے؟ میرا بیٹا ہے الحمدللہ. میری بیٹی ہے پہلی. میری بیٹی جس دن، اور اس وطن عزیز میں ہر انسان کے پاس اللہ نے بیٹی دی ہے، ماں دی ہے، بیوی دی ہے، خاتون، مطلب غرض کے ہوا کی بیٹی کسی نہ کسی رشتے میں ہے.
ہر انسان کے رشتے میں ہے. مجھے یہ بتائیں جس دن ہوا کی بیٹی پیدا ہوتی ہے آپ کی سوسائٹی کیا کہتی ہے اس بندے کو جن کے ہاں پیدا ہوئی ہے میاں بیوی کو؟ اب تو کوئی بات نہیں, اللہ پتر بھی دے گا. ہاں. نہیں یہ تو ابھی ریسنٹ ہے. خواہش بھی کرتا نہیں میری اپنی یہ ذاتی خواہش تھی کہ میری بیٹی ہو. یہ دیکھیں نا, میری اب خواہش دیکھیں جو اللہ نے اگر بیٹی دے دی ہے, آپ ایک باپ ہیں, یہ بالکل مائنڈ سیٹ ہے. آپ کو ایک کوئی بندہ آ کر کہے کہ کوئی گل نہیں اللہ پتر بھی دے گا, تو جو دیا ہے اس کی تو نعمت کو جھٹلا دیا نا آپ نے, اس کی تو حیثیت جو پیدا ہوئی ہے اس کو ختم کر دیا نا. پھر سیکنڈلی سر آپ کہتے ہیں, آپ کا سوسائٹی کہتی ہے کہ ہوا کی بیٹی پرائے کر دی. وہ بھائی پرائے گھر کی کیوں, آپ کے گھر میں پیدا ہوئی ہے, آپ کے گھر کی ہے. وہ بچی, وہ ہوا کی بیٹی 20-25 سال جب تک شادی نہیں ہوتی سوچتی رہتی ہے وہ پرایا گھر پتہ نہیں کیا تاج محل ہوگا, خواب بنتی ہے. جب وہاں جا کر پہلے دن رو رہی ہوتی ہے کہ یہی وہ پرایا گھر تھا, اور جب وہ کچھ عرصے بعد مڑ کے دیکھتی ہے پیچھے تو واقعی وہ گھر اس کا نہیں رہا ہوتا, جو ویکیوم ہوتا ہے وہ فل ہو چکا ہوتا ہے. ماریا بی بھی تو ہوا کی بیٹی. ہاں تو وہ ہوا کی بیٹی ہے. میری ہوا کی بیٹی کو تو ہوا کی بیٹی کو انکوائری کے لیے طلب کر لیا, اس نے تو ایک برائی جو ہو رہی تھی اس کو ہائی لائٹ کیا. میری ایک بات سنیں, میری ہوا کی بیٹی ہیں ماریا جو بھی ہیں وہ خاتون, میں کبھی نہیں اس سے پہلے انہیں جانتا. اللہ پاک انہیں عزت اور احترام کے درجات میں اور عظمت عطا فرمائے. ہم نے اس کو کیا کہا ہے, ہم نے تو یہی کہا ہے نا آپ کے خلاف بھی درخواست آئے گی, ہم کیا کریں گے, بلائیں گے نا, ان کا موقف لیں گے کہ وہ کیا فرماتی ہیں کہ انہوں نے یہ کیوں کیا. یہ آپ جو کوسچن ہے اپلیکیشن میں ہم وہ ان کو پڑھ کے سنائیں گے, اس کا جو وہ آنسر دیں گی ان کو ہم ویلکم کریں گے, اس کے بعد ہی ہم کو ڈیسیژن کریں گے. ہم نے ابھی ان کو نہ تو کوئی جزا سزا میں کہا ہے, نوٹس کیا ہے, ہم نے تو ایک نوٹس کیا ہے, اور وہ بھی کمپلینٹ پہ, اور وہ بھی کمپلینٹ پہ. ٹھیک ہے, کوئی آج خود نوٹس نہیں لیا. ایک ٹرانسجینڈر کمیونٹی, میں بات یہ کر رہا ہوں کہ ایک ٹرانسجینڈر کمیونٹی ہے, وہ جیسے مرد اور عورت میں تو عورت پہلے ہی وکٹمائز ہو رہی ہے, ان دونوں کو بھی اگر ملا لیں تو ٹرانسجینڈر زیادہ ہو گیا, اس سے زیادہ آپ اس کو کر رہے. یعنی ایک ٹرانسجینڈر اگر NCCIA کو کوئی کمپلین کرتا ہے تو معذرت کے ساتھ ہم اس کو کیا کریں, انٹرٹین نہ کریں. اگر اس قسم کی پارٹی کا اشتہار سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہو کہ 5,000 روپے دیں اور یہ انٹری ٹکٹ لیں اور آپ اس پارٹی میں شریک ہو سکتے ہیں, اس میں NCCIA کہیں نہیں ہے. میں آپ کو عرض کروں نہیں, سوشل میڈیا پہ اگر تشہیر ہو رہی ہے, دیکھیں آج کل تو ہر چیز تشہیر سوشل نہیں, میڈیا پہ اس قسم کی پارٹی جو پارٹی میں وہ یہ تھوڑی لکھیں گے کہ ہم نے وہاں پہ یہ غلاظت کرنی ہے. اگر وہ لکھیں گے تو ہم ایکشن لیں گے. ادروائز سر گزارش یہ ہے کہ یہ کام ہے لوکل پولیس کا, پروونشل پولیس کا کام ہے. فزیکلی ایک جگہ پہ کوئی اگر ایک گراؤنڈ پہ پارٹی ہو رہی ہے, کوئی اس میں غلط حرکات و سکنات ہو رہی ہیں, کوئی غیر قانونی, غیر شرعی, غیر اسلامی حرکات و سکنات ہو رہی ہیں, اور وہ غیر قانونی, غیر اخلاقی, غیر شرعی کے ساتھ ساتھ پاکستان میں قانون میں بھی ممانعت ہے, تو وہ لوکل پولیس کا مینڈیٹ ہے کہ اس پارٹی کو روکے, فزیکلی روکے. ابھی یہ جو ٹرانسجینڈرز والی پارٹی کی آپ بات فرما رہے ہیں, اگر وہ فزیکل پارٹی ہو رہی تھی تو وہ میرا کام NCCIA کا کام نہیں ہے, وہ متعلقہ تھانے کے SHO کا کام ہے کہ اپنے ایریا میں ایسی چیزوں سے اجتناب کروائے اور سوسائٹی میں امن رکھے. اچھا سر, بہت سے پیجز سوشل میڈیا پر چل رہے ہیں, میں سنو پوڈ کاسٹ کے توسط سے آپ کی نظر ان کی جانب پھیرنا چاہتا ہوں کہ اسکواڈس کے, مساج سینٹرز کے, کال گرلز کے, سرچ کریں نا فیس بک پہ کال گرل تو 20 پیجز لاہور کے آ جاتے ہیں, 20 لاہور اسلام آباد کے آ جاتے ہیں, اور نیچے نمبر. ابھی چونگ میں ایک گینگ کو پکڑا ہے کہ وہ اسی طرح کے پیجز بنا کے تشہیر کرتے تھے, اور اس کے بعد جو کال کر کے بلواتا تھا اسکارٹ کو اس سے پیسے لے کے ہنی ٹریپ کرتے تھے. تو جو تشہیر یہ ہے اس کو آپ رکوا سکتے ہیں, PTO کو بالکل رکواتے ہیں ہم. اس کے اوپر بڑے FIRs کیے ہیں ہم نے, بڑے گینگز پکڑے ہیں. ابھی تو پچھلے مہینے ہم نے 3-4 ایسے گینگز پکڑے ہیں لڑکیوں کے جو اپنے شوہر کے ساتھ مل کے ہنی ٹریپ کرتے تھے شوگر ڈیڈیز کو, اور پھر ان سے پیسہ وصول کرتے تھے اور پھر ان کو بلیک میل کرتے تھے. اور اس طرح کے تو بہت زیادہ گینگ ہم نے پکڑے. کلچر ہمارے پریویل کر چکا ہے جی, یہ تو بڑا پرانا ہے اور اس قسم کا. جی یہ تو ہم پکڑ رہے ہیں. جو بھی ہمیں کمپلین کرے یا ہمارے نوٹس میں خود سے آئے ہم اس پہ سخت کارروائی کر رہے ہیں. اور یہ پیجز بھی بند ہوں گے سر؟ جی ڈیفینیٹ بند کرواتے ہیں, ہم کرواتے ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے بھی پوڈ کاسٹ میں اور ڈفرینٹ اینکر سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ دانشوروں اور وطن عزیز کے لوگوں سے درخواست ہے کہ ٹریلینز آف
جو اکاؤنٹس ہیں نیٹ پہ سائٹس چل رہی ہیں ان کو اکیلا NCCIA اس طرح سے نہیں دیکھ سکتا. وطن عزیز کے 25 کروڑ عوام ہیں, وہ جو بھی ایسی چیزیں دیکھیں وہ ہمیں رپورٹ کریں. ہمارے پاس آن لائن ہمارا ای میل ہے, ہمارے پاس آن لائن ویب سائٹ ہے, وہاں رپورٹ ہو سکتا ہے. ہمارے پاس آپ کے پاس جو ہے 24/7 ہیلپ لائن ہے, اس کے اوپر آپ کسی وقت بھی پبلک کال کر جو ہے وہ انفارم کر سکتی ہے. تو سوسائٹی بھی اپنا رول ادا کرے, سوسائٹی بھی جو ہے ریاستی اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے آگے بڑھے. سر کچھ جرنلسٹ کے بھی کیسز چل رہے ہیں, اگر کسی نے اسائلم باہر لیا ہو تو کیا NCCIA واپس لے کر آ سکتی ہے؟ جیسے رجب بٹ کی ہم بات کر رہے تھے. اسائلم میں کر سکتے ہیں بالکل, ہم تو اپنی پوری کوشش کریں گے. اسائلم بھی لے لے تو ہم تو اپنی کارروائی کریں گے, یہاں سے کیس بلڈ کریں گے اور جس بھی کنٹری میں ہوگا انٹرپول کے تھرو اس کنٹری کو ریکویسٹ سبمٹ کریں گے کہ جی یہ ہمارا ملزم ہے, اسے ہمیں دیا جائے, اور ہم پوری کوشش کریں گے. اور ملزمان آتے بھی ہیں, بہت سارے لے کے آئے ہیں آج تک, ان کو بھی لے کے آئیں گے. آپ ذرا دیکھیں قانون اپنا راستہ لے گا. اس کے لیے کچھ پروسیجرز ہوتے ہیں لا کے کہ جب بھی کسی پہ FIR ہوتی ہے اس کے بعد اس کا اریسٹ وارنٹ لیا جاتا ہے. اریسٹ وارنٹ لینے کے بعد 30 ڈیز ویٹ کرنا ہوتا ہے. 87 کی کارروائی اسے کہتے ہیں. 30 ڈیز کے بعد 87 کی کارروائی مکمل ہو جاتی ہے. جس دن 30th ڈے ہو گیا اس سے نیکسٹ ڈے ہمارا آفیسر جا کر ان سے کورٹ آف لا سے پرپیچیکولر وارنٹ, جس کو دائمی وارنٹ کہتے ہیں, وہ لیتا ہے. پھر 88 کی کارروائی سٹارٹ ہو جاتی ہے. اس کارروائی میں ہم اس کی تمام پراپرٹیز, تمام چیزیں سیز کر دیتے ہیں پاکستان کے اندر, اور انٹرپول کو وہ ایک کیس ہوتا ہے مکمل بنا کر پھر ہم اس کو آتھورائز ہو جاتے ہیں انٹرپول سے ایکسیس کرنے کی. کیونکہ قانون کہتا ہے نا کہ ملزم کو موقع دیا جائے کہ وہ آ کر سرنڈر کرے, آ کر اپنا سٹیٹمنٹ دے, اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے. وہ اس کا ہر رائٹ ہے, تو وہ اس کا رائٹ تو سلب نہیں کر سکتے ہم. ٹھیک ہے سر, آخر میں کیا پیغام ہے ہماری یوتھ کو, خصوصاً بچوں کو, کہ جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز کی زد میں ہیں؟ جو تو نیگیٹو سوشل میڈیا انفلوئنسر کی زد میں ہے ان سے ریکویسٹ ہے کہ باز آ جائیں, اپنا مستقبل برباد نہ کریں. یہ مستقبل صرف آپ بچوں کا ہی نہیں ہے, یہ اس ریاست پاکستان کا مستقبل ہے, کیونکہ میرے وطن عزیز کے بچے ریاست پاکستان کا میں سمجھتا ہوں مستقبل ہے. پہلی بات. دوسری بات, پیرنٹس کے لیے, دانشوروں کے لیے, اساتذہ کے لیے یہ میرا پیغام ہے کہ پلیز بچوں کے جتنے ڈیجیٹل گیجٹس ہیں, جو موبائل لیپ ٹاپ آپ لوگوں نے ان کو دیے ہوئے ہیں, ان کو خود سے تمام پراپ کریں. اس کے اندر دیکھیں یہ کون سی ایپ چلا رہے ہیں, کیا کیا ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے, مطلب اس کی کمپلیٹ سرویلنس کریں. جیسے پرانے وقت میں پیرنٹس کہتے تھے, بچے آپ جب اسکول جاتے ہوں گے تو آپ کو کہتے ہوں گے, محلے میں بھی کہتے ہوں گے کہ فلاں کے بچوں کے ساتھ آپ نے نہیں پھرنا, فلاں کے ساتھ پھرنا ہے, فلاں کے ساتھ نظر آئے تو تیری ٹانگیں توڑ دوں گا. باپ ایسے کہتے تھے, ٹیچرز ایسے کہتے تھے. تو بات یہ کہ وہ وقت تھا. اب آپ کا بچہ, آپ تو کہتے ہیں وہ تو کہیں جاتا ہی نہیں ہے, کمرے میں ہی بند رہتا ہے. آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس کمرے میں اس کے موبائل کے ذریعے, اس کے لیپ ٹاپ کے ذریعے وہ اکیلا نہیں ہے, پوری دنیا اس کے پاؤں کے نیچے ہے. وہ پوری سائبر اسپیس پہ بیٹھا ہوا ہے, کیونکہ سائبر اسپیس کی وجہ سے پوری دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے, ایک دیہات کی مانند ہے, اور وہ پوری دنیا میں بیٹھا ہوا ہے. اب یہ بھی تو پیرنٹس کا فرض ہے, جیسے وہ بچوں کو منع کرتے تھے وہاں پہ جائیں, وہاں پہ نہ جائیں, اس سے کھیلیں, اس سے بات کریں, اس سے نہ کریں. اب باپ نے یہ, پیرنٹس نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ ڈیجیٹل گیجٹس لے دیے, ہمارا فرض پورا ہو گیا ہے, بچے ہمارے صراط مستقیم پہ چل رہے ہوں گے. جبکہ ایسا نہیں ہوتا. بچوں کی یہ چھوٹی ہوتی ہے, وہ گندگی کی طرف جلدی راغب ہوتے ہیں. آپ لوگوں کو, پیرنٹس کو حفاظت کی ضرورت ہے اپنے بچوں کی, ان کے تمام ڈیجیٹل گیجٹس کو ریگولرلی مانیٹر کرنے کی. بالکل صحیح سر, بہت بہت شکریہ. ناظرین, آج کے پوڈ کاسٹ میں آپ نے جانا کہ NCCIA کس طریقے سے ورکنگ کر رہی ہے, اور بالخصوص جو حالیہ دنوں کے جو کیسز ہیں جس میں آن لائن گیمبلنگ ہے اور اس میں ایک معروف کردار ڈکی بھائی جنہیں اریسٹ کیا گیا ہے, ان کی تفتیش اور ان کے چالان, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی انویسٹیگیشن کہاں تک پہنچی ہے. آج کا پوڈ کاسٹ آپ کو کیسا لگا, اس کے بارے میں ضرور رائے دیجیے, کمنٹ سیکشن میں جائیے اور اپنی رائے کا اظہار کیجیے. طارق بزمی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.